नाज़रीन, अरब और रशिया का समिट होने जा रहा है। ये बड़ा ही फैसला कुन अब ये डायरेक्शन में मामला जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वो नाकाम हो चुका है मिडिल ईस्ट के क्राइसिस को हल करने में, बल्कि अमेरिका ही है जो मिडिल ईस्ट के क्राइसिस को बढ़ाता चला जा रहा है। और अब वो एक ऐसी डायरेक्शन में मामला को धकेल रहा है कि कई मिडिल ईस्ट के ममालिक जब डिस्टेबलाइज हो सकते हैं, एक रीजनल वॉर चल सकती है। पहले तो ये था कि कलेक्टिव वेस्ट की पोजीशन है, जब यूरोप ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जापान ने, साउथ कोरिया ने, सब ने सीज फायर का मुतालबा किया है, बेशतर ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है। तो एक ऐसे माहौल में अमेरिका का इस सारी चीजों को रिजेक्ट करना, हालांकि मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा इत्तेहादी अमेरिका है, तो मिडिल ईस्ट यानी अमेरिका बिल्कुल वाज़ेह है कि वो सबसे बड़ी रुकावट है, तो वो पुश कर रहा है एक बड़े क्राइसिस की तरफ। तो अब इनका रुझान जब वो रशिया अचानक तरफ हो रहा है, ये अरब और रशियन समिट होने जा रहा है, इसकी अभी कंफर्मेशन सामने आ रही है। और इसके साथ जब सीरिया में जो अमेरिका ने मिस एडवेंचर किया, अमेरिका और इसराइल ने, वो भी उनको उल्टा पड़ गया है। और अब सीरिया जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट के ममालिक, सऊदी अरेबिया, टर्की, सबके कंसेंसस है जो है वो रशिया के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है। और अब सीरिया की जो सिक्योरिटी है वो रशिया के हवाले होने जा रही है। जैसे बशार असद के टाइम पर रशिया जो है वो गारंटर बना हुआ था और इजराइल की हिम्मत नहीं थी कि वो शाम में हमला कर सके, तो बिल्कुल अब वही सूरत हाल। तो बहुत बड़ा ये मिसकैलकुलेशन हुई है। और फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो ये बात कर चुके हैं और खबरदार कर चुके हैं कि मिडिल ईस्ट में कभी ऐसी पॉलिसी ना बनाना कि जिसमें मिडिल ईस्ट के ममालिक को इग्नोर करते हुए सिर्फ इजराइल की बात सुनी जाए। तो बहरहाल अमेरिकी इंतजामिया ने ये पॉलिसीज बनाई और उसका नतीजा निकल रहा है। सीरिया में इनको बड़ा झटका पहुंचा है, क्योंकि सीरिया में बशार अल असद का तख्ता उलटने का बुनियादी मकसद ये था कि वहां से रशिया को जब आउट किया जाए। तो वो रशिया आउट नहीं हो रहा, बल्कि रशिया और ज्यादा इन होने जा रहा है। उनके बड़े मुआहदे इस वक्त हो रहे हैं, जो डेलीगेशन वहां पर मौजूद है। और इजराइल के फौजी जो है वो मजीद अपनी जानें ले रहे हैं। आज फिर इजरायली फौजियों की अपनी जान लेने के वाकयात, ये इजरायली सोसाइटी है जो एग्जॉशन की इस सतह को पहुंच चुकी है। और 1 लाख के करीब इजरायली फौजी जख्मी, जिसमें से 50,000 के करीब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और पागलपन का शिकार है। तो मजीद वाकयात हुए जिसमें इजरायली फौजी जो है वो उन्होंने अपनी जानें जब ली हैं। और गजा ने इन्वाइट किया है स्टीव विटकॉफ को। उन्होंने स्टीव विटकॉफ को यह मैसेज भेजा है कि यहां भी तशरीफ लें और जरा देख लें कि क्या डिस्ट्रक्शन जब यहां पर फैलाई गई है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका डिनाई कर रहे हैं कि गजा में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो गजा ने कहा है कि स्टीव विटकॉफ साहब खुद तशरीफ ले आए और देख लें कि हॉस्पिटल्स की क्या हालत है और पूरे गजा की हालत क्या है। रशिया और चाइना की ड्रिल्स शुरू हो रही हैं, रशिया और चाइना की जो ड्रिल्स हैं वो यहां पर शुरू हो रही हैं। बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस जो है वो अमेरिका अपना करता चला जा रहा है। अभी आप देखें, जो कंबोडिया और थाईलैंड की भी सीज फायर हुआ है वो शंघाई में हुआ है, चाइना ने वो करवाया है। जिस पूरे रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता चला जा रहा है। और अमेरिका तो अपने इत्तेहादियों पर टूट पड़ा है। जापान, साउथ कोरिया के साथ जो डील्स की गई हैं, इवन इंडिया को धमकाया जा रहा है। इंडिया बहुत बड़ा इत्तेहादी अमेरिका का, लेकिन उसको धमकाया जा रहा है कि उसके खिलाफ मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जाएंगे और 25% टैरिफ उनके ऊपर वो लगाने जा रहे हैं। तो चाइना और रशिया की जो ड्रिल्स हैं वो यहां पर शुरू हो गई हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये बता रही है कि मिडिल ईस्ट खुदा न खास्ता पूरे का पूरा जो है बड़े वायलेंस की नजर होने जा रहा है। बहुत अनफॉर्चुनेट है। देखिए, जो अल्टीमेट रेड लाइन थी वो ये थी कि फलस्तीनियों को उनके घरों से नहीं निकाला जाएगा, फलस्तीनियों को उनके घरों से जब डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, देखिए इंटेंशंस तो हमें पता है, लेकिन अब क्या तब्दीली है जो इस वक्त पिछले 4-5 दिनों से जो बात सामने आ रही है कि वो अब इसको लागू करने जा रहे हैं, वो बाकायदा डिस्प्लेसमेंट करने जा रहे हैं। आप जरा सोचिए कि ये तो बिल्कुल एक क़यामत होगी और ये हिस्ट्री का बहुत बड़ा ये वाकया होने जा रहा है, जो बस एक आते फिशा फट जाएगा और उसको कोई नहीं रोक सकता और कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसके बाद क्या होगा। यानी फलस्तीनियों को ये डिस्प्लेस करने जा रहे हैं। इस वक्त इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने बेन गवीर को ये कह दिया है कि वो लागू करने जा रहा है डिस्प्लेसमेंट को। वो डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं, ये इंटेंशन तो हमें पता है, लेकिन वो अब इसको लागू करने जा रहे हैं, वो वक्त आ गया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू इन्फॉर्म्ड बेन गवीर दैट वॉलंटरी माइग्रेशन फ्रॉम गाजा विल बी इंप्लीमेंटेड विद इन वीक्स। वॉलंटरी माइग्रेशन को इसको के लोग खुद ही छोड़कर जाना चाहते हैं, लोग खुद ही छोड़कर जब जाना चाहते हैं तो वॉलंटरी माइग्रेशन। और जो ट्रंप ने सबसे पहले ट्रंप ने ये बात की थी, तो विद इन वीक्स जब ये इंप्लीमेंट होने जा रहा है, यानी 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में और 3 हफ्ते में। यानी जो अगस्त शुरू हो रहा है ना, अगस्त में हम ये भी कह चुके हैं कि ईरान की जंग होगी और अगस्त में अब वो ये इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो उसका नतीजा बहरहाल अब आप देख लें कि अनइमेजिनेबल उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो आएंगे। और सबसे पहले तो मिस्र की जंग का आगाज होगा, ठीक है ना। मिस्र गया तो फिर जॉर्डन पीछे गया, अगर जॉर्डन गया तो उसके बाद फिर जाहिर है कि बाकी अरब ममालिक भी इससे जो वो मुतासर होने जा रहे हैं। और यहां पर एक बात ये भी सामने आ रही है कि साउथ सीरिया में एक तैयारी की जा रही है कि अगर ये सूरत हाल डेवलप होती है तो फिर वहां से जब इजराइल के ऊपर हमला किया जाएगा। ये एक उड़ती उड़ती चीजें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं। इजरायली आर्मी ने जो है वो रिड्यूस कर दी है अपनी फौज गजा से। इजराइल ने अपनी फौज है वो गजा से निकालना शुरू कर दी है। और उन्होंने कहा जो मार्च में ऑपरेशन का आगाज हुआ था हमने वो मुकम्मल कर लिया, हमने कामयाबी हासिल कर ली है, फौज निकालना शुरू कर दी है। पिछले 24 घंटों से ये फौज जब निकल रही है, अभी उन्होंने बताया। तो वो फौज क्यों निकल रही है? वो इसलिए निकल रही है कि देखें अब फलस्तीनियों को मारने के लिए फाके काफी हैं, यानी उन्होंने एड रोक रखी है
اور سٹارویشن ابھی سطح پر پہنچ گئی ہے کہ وہ کھانا نہیں ملے گا. اور کل ہم نے خبر آپ کے سامنے رکھی تھی اسرائیلی میڈیا کے مطابق کہ وہ ایک نیا بلاکیڈ جو ہے وہ لگانے جا رہے ہیں. تو اس لیے وہ مکمل یعنی فلسطینی فاقوں ہی سے مارے جا رہے ہیں تو اوپر سے بمباری کریں گے اور ادھر ظاہر ہے کہ کچھ نہ کوئی فوج تو ان کی وہاں پر موجود ہوگی. تو یہ ان کا پلان ہے جس کو یہ لاگو کرنے جا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ فلسطینیوں کی جڑوں کو ختم کرنے کے چکر میں یہ خود جو فیک پروجیکٹ ہے یہ خود اپنے انجام کو پہنچ جائے گا اور وقت یہ جو ہے وہ ثابت کرے گا. اور یو ایس جو امپائر ہے وہ اپنے آپ کو یعنی کہ پوری دنیا کے سامنے لا کر کھڑا ہو گیا. اور وہ ظاہر ہے کہ جس میں اگر امریکہ فیل ہوتا ہے تو وہ امریکہ فیل نہیں ہوگا, اس کا پورا امپائر فیل ہوگا کہ وہ اپنے اتحادیوں کے خلاف پوزیشن لے کر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے. اچھا, اب اسرائیل کے اندر کیا صورتحال ہے یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اسرائیلی کیسے اپنی جانیں لے رہے ہیں اور جو نیتنیاہو کا پروجیکٹ ہے وہ کامیاب ہونے والا نہیں, اس کے ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن آغاز ہم ماسکو سے کرتے ہیں. ماسکو میں کچھ بہت بڑا ہو رہا ہے. دیکھیے, مڈل ایسٹ کے ممالک کو اب الٹیمیٹلی رشیا چائنا ہی کی طرف دیکھنا ہے کیونکہ امریکہ نے اس کی ایک نہیں سنی ہے اور یورپ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل پر ان کی لیوریج ہی نہیں ہے, وہ سننے کے لیے اسرائیل ان کی تیار ہی نہیں ہے. اور امریکہ اپنی بات منوانے کے لیے تیار نہیں ہے. امریکہ کی بات تو اسرائیل ایک فون کال کی مار ہے, لیکن امریکہ تیار نہیں اور یورپ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل ہماری سن نہیں رہا ہے. تو پھر کون بچتا ہے؟ رشیا اور چائنا بچتے ہیں. تو ماسکو میں کچھ بڑا ہو رہا ہے. ایک تو لیوروو نے ابھی یہ اناؤنس کیا ہے کچھ دیر پہلے کہ عرب سمٹ ہونے جا رہا ہے. عرب سمٹ ہونے جا رہا ہے. تمام عرب لیڈرشپ, اس میں ایم بی ایس بھی ہوں گے, امیر قطر بھی ہوں گے, یو ای, جارڈن, ایجپٹ, عراق, یہ سارے ہوں گے. اور ایک اور شخص کو بھی بلا لیا اور اس شخص کا نام ہے احمد الشرا. رشیا نے عرب سمٹ میں احمد الشرا کو بھی بلا لیا ہے. اب یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ بشار الاسد جو ہے وہ ماسکو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور احمد الشرا کو بھی رشیا بلا رہا ہے. تو آپ ذرا دیکھ لیں کہ چیزیں اب یہاں پر کس طرح سے ہو رہی ہیں. اور یہ اس چیز کا بھی نتیجہ ہے جو امریکہ اور اسرائیل نے مس ایڈونچر کیا سیریا میں. سیریا میں احمد الشرا کو وہ خود لائے, سارا کچھ انہوں نے خود کیا, کئی سال وہاں پر خانہ جنگی کروائی, اس کے نتیجے میں الشرا کو لے کر آئے, ان کا اپنا پروجیکٹ تھا. پھر اسی کے خلاف جب جنگ چھڑ دی تو اس سے بڑا عربز کا اور خود جو شام کی اتھارٹیز ہیں ان کا ٹرسٹ جو ہے نا بڑا شیک ہوا ہے کیونکہ ایگزسٹینشل تھریٹ میں ڈال دیا نا, پیلس کے اوپر اٹیک کر دیا. تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں پر رشیا کے بغیر کام نہیں چلے گا. مطلب بتایا نا, اسرائیل کو کون روکے گا؟ کیا ٹرکی روکے گا؟ سعودی عرب روکے گا؟ قطر روکے گا؟ کون روکے گا؟ ایران کو تو ویسے انہوں نے دشمن ڈکلیئر کیا, وہ کون روکے گا؟ اور ایران کے پاس کون سا ایئر فورس ہے جو وہاں پر آ کر اسرائیل کا مقابلہ کر لے گی؟ تو شام میں کون روکے گا اسرائیل کو اور امریکہ کو؟ تو اس سے پہلے سیریا کی یہ پالیسی تھی کہ وہ رشیا کو مائنس کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے اور یورپ سے اور امریکہ سے جو شرائط ہیں وہ بھی یہی رکھی گئی تھی کہ سینکشنز تبھی ختم ہوں گی جب وہ رشیا کو یہاں سے, اور جرمنی اور فرانس کے جو فارن منسٹرز آئے تھے ان کے بیانات آن ریکارڈ ہیں کہ اگر سیریا کو ہم سے کنسیشنز چاہیے تو وہ رشیا کو آؤٹ کریں گے. تو الشرا انہی کے لائے ہوئے تھے اور یوکرین نے مدد کی تھی تو وہ اس پر فیصلہ کر چکے تھے. لیکن ابھی یہ جو مس ایڈونچر ہوا ہے نا, اس وقت بھی ہم نے یہ بات کی کہ یہ بڑا واقعہ ہے اور مڈل ایسٹ میں یہ اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے جو بہت ساری چیزیں بدلے گا. تو اب یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, رشیا کو ہم یہاں سے مائنس نہیں کر سکتے بلکہ رشیا کے ساتھ سیریا جو ہے وہ تعلقات بڑھانے جا رہا ہے اور ان کی جو پریزنس ہے, ان کی جو بیسز ہے, ان کو ایکسپینڈ کرنے جا رہا ہے. یہ اس کا نتیجہ نکلا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ براہ راست لنک ہے تمام معاملات کے ساتھ. رشیا اینڈ سیریا ان ٹاکس ٹو ایکسپینڈ دا رول آف ملٹری بیسز ختم نہیں ہوگی, وہ ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رشیا ہی ہے جو ابھی پیوٹن نے کال کی نیتنیاہو کو کہا کہ سیریا کے اوپر حملہ نہیں کرنا, تو ایکسپینڈ کرنے جا رہی ہے. یہ بڑا دھچکا ہے جو لگا ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو. اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہاں پر رشیا ہو کیونکہ اسرائیل کو اگر کوئی روک سکتا ہے وہ رشیا روک سکتا ہے, اونلی رشیا. تو رشیا ہی نے روکا ہوا تھا اور رشیا کے فارن منسٹر انہوں نے کہا ہے کہ سیریا کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں رشین عرب سمٹ جو ہے ٹو بی ہیلڈ ان رشیا, اس میں وہ تشریف لائیں. یعنی یہ پہلا رشین عرب سمٹ ہے جس میں پورا مڈل ایسٹ ڈسکس ہوگا, جس میں سیریا ڈسکس ہوگا, جس میں ایران کے ساتھ تعلقات ڈسکس ہوں گے, ہر چیز, ٹریڈ, سیکورٹی, نیوکلیر, ایک ایک چیز ڈسکس ہوگا. اور سب سے بڑھ کر اس میں بنیادی غزہ ڈسکس ہوگا. اور جو امیر قطر ماسکو گئے تھے اور پیوٹن کے ساتھ ملاقات کی تھی اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ اسرائیل کو پریشرائز کریں. تو یہاں سے ایک یونیفائڈ پوزیشن ہوگی تو رشیا اور چائنا مزید انٹروین کریں گے. تو یہ بڑا غیر معمولی سمٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ اس امریکہ کی ہٹ دھرمی اور اس پوزیشن کا نتیجہ ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کے ممالک کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور مڈل ایسٹ کے ممالک اب کیا مطلب فلسطینی ڈسپلیس ہو جائیں گے, ان کے ملکوں میں آئیں گے, وہ ڈیسٹیبلائز ہوں گے, گورنمنٹس آلریڈی دباؤ میں ہیں, مصر کے خلاف پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں, کہاں تک یہ افورڈ کریں گے؟ تو اس لیے مصر تو آلریڈی چائنا کی طرف جا چکا ہے اور یہ جو ہے وہ رشیا کی طرف اور چائنا کی طرف کہ آپ آئیں اور انٹروین کریں. ابھی ریسنٹلی جو سعودی عربیہ کے فارن منسٹر ہیں وہ رشیا گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, اور انہوں نے وہاں پر کیا بات کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ فلسطینی ایشو میں رشیا مزید انٹروینشن کرے. مطلب فلسطین کا معاملہ ایکسکلوسیولی امریکہ ریزالو کروائے گا, ٹھیک ہے, اس کے رائٹس امریکہ کے پاس ہیں اور امریکہ چاہے وہاں پر جینوسائیڈ کروائے, پھر درمیان میں سیز فائر کروا لے, پھر جنگ شروع کروا لے,
امریکہ فیصلہ کرے گا. نہیں, سعودی عربیہ نے کہا اب رشیا مزید انٹرونشن کرے, اور اب یہ سمٹ وہاں پر ہونے جا رہا ہے جس کو کنفرم کیا گیا, اور احمد الشرا کو وہاں پر بلایا گیا. یہاں یہ تو احمد الشرا کو اسیسنیٹ کرنے کی دھمکیاں لگا رہے تھے, یعنی یہ بالکل خلاف چلا گیا ان کے معاملہ. یہ اس طرح سے جیو پالیٹکس جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. بشار الاسد رشیا کا اتحادی, وہ بھی ماسکو میں بیٹھا ہوا ہے, اور احمد الشرا بھی ماسکو جا رہا ہے. اس طرح سے جیو پالیٹکس جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. اور انہوں نے لیوراو نے کہا ہے کہ ہم تمام ایگریمنٹ جو ہے وہ سیریا کے ساتھ جو پریویسلی ہوئے اس کو ریویو کرنے جا رہے ہیں, دوبارہ سے نئے ایگریمنٹس تمام کے تمام جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں کیا ہوگا, ایکسپینشن ہوگی, پیچھے نہیں ہٹے جائے, مطلب بیسز وہ ختم نہیں کر رہے بلکہ مزید ایکسپینڈ کر رہے ہیں. یہ بالکل الٹ بات ہے جس کے لیے الشرا کو لایا گیا تھا, یہ اسے بالکل الٹ ہے. اور جو یورپ کا مطالبہ تھا, جو امریکہ کا مطالبہ تھا, اس سے بالکل الٹ ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ اس مس ایڈونچر میں ٹرسٹ ختم ہو گیا کہ کبھی بھی اسرائیل اور امریکہ کو بھائی امریکہ لیبنان کو کہہ رہا ہے کہ اسرائیل حملہ کر رہا ہے تو ہم کیا کریں, ٹھیک ہے نا. اور اسرائیل کی تو ابھی بھی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ وہ دروس کی سپورٹ جاری رکھیں گے اور یہ کریں گے. اور لاسٹ جو اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق تو صدرن سیریا ڈسام ہی ہوگا, تو وہ پروجیکٹ ان کا ختم نہیں ہوا. تو اس لیے اس نے خطرے میں ڈال دیا ہے الشرا کو, ٹرکی کو, اور اب ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ بات چیت کو آگے بڑھائیں. ایران کے پریزیڈنٹ نے سٹیٹمنٹ جاری کیا, انہوں نے کہا کہ امریکہ اینڈ اسرائیل ود آل دیئر ملٹری مائٹ could not counter our missiles. بالکل وہی ماحول بنا ہوا ہے جو ایران جنگ سے پہلے تھا. ایران کے صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل اپنی پوری ملٹری مائٹ کے ساتھ بھی ہمارے میزائلوں کا سامنا نہیں کر سکتے. تو یہ والی جنگ ان کو اور بڑی مہنگی پڑنے والی ہے. 25% ان کا ایئر ڈیفنس فارغ ہو چکا ہے. جو تھرڈ ہے ان کا, اسرائیل کا تو ویسے فارغ گیا نا, جو تھرڈ تھا امریکہ کا سب سے بڑا ایئر ڈیفنس, وہ 25% ان کا سٹاک چلا گیا. اب آئیں گے تو وہ شاید 50%, 75% چلا جائے. اچھا, اب ذرا اسرائیل کے اندر کی صورتحال دیکھیے. اب یہ نتنیاہو کا پلان ہے ڈسپلیس کرنا ہے, اس کے اندر یہ میں لمبی جنگیں ہیں جو کئی سال تک چلیں گی. ہیرس کیا رپورٹ کر رہا ہے, مزید اسرائیلی فوجیوں نے آج اپنی جان لے لی ہے, اور یہ تعداد سینکڑوں میں ہو چکی ہے. صرف اگر اس مہینے کے جولائی کے مہینے کے جو سٹیٹ سامنے آئے ہیں, ہر تیسرے دن ایک اسرائیلی فوجی نے اپنی جان لی ہے. اتنے بڑے نمبرز, اور پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ ہو, اسرائیل چھپا رہا ہو, لیکن جو آفیشیل نمبرز ہیں اس کے مطابق ہر تیسرے دن میں, جولائی کے مہینے میں ہر تیسرے دن ایک اسرائیلی فوجی نے اپنی جان لی, اور بیسس کے اوپر. تو یہ ہے ان کی آرمی کی حالت, اور وہ جنگ کیسے جیتنا چاہ رہے ہیں, سٹارویشن کر کے, اور اسی کے ذریعے وہ ہیجمنی چاہ رہے ہیں. اور ہیرٹس کی ایک اور رپورٹ دیکھیے, کیپٹیوز کو واپس نہ لانا جو ہے یہ انکریز کر رہا ہے اسپریڈ آف سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ان دا اسرائیلی سوسائٹی. سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بڑھ رہا ہے کیپٹیوز کو واپس نہ لا کر, کیونکہ یہ سارے سیٹلرز ہیں اور اس لیے آباد ہوئے کہ ان کو یہاں پر سیکورٹی ہوگی. تو یہ بات ثابت ہوگی کہ اسرائیل کسی کی سیکورٹی نہیں کر سکتا ہے. سائیکولوجیکل ڈس آرڈر اوور آل اسرائیل سوسائٹی میں, اور ان کی آرمی میں ہر تیسرے دن ایک فوجی جب اپنی جان لیا ہے. آج جس نے اپنی جان لی ہے وہ 300 دن جب وہ ڈپلائے رہا ہے, مسلسل اس نے ڈیوٹی کی ہے 300 دن. اور انہوں نے بچوں کو مارا ہے, عورتوں کو مارا ہے. تو اب وہ انہی روتے ہوئے بچوں کی اور عورتوں کی تصویر ان کے آنکھوں میں اور ذہنوں میں گھومتی رہتی ہے, نہ ان کو نیند آتی ہے. تو یہ اتنی اس میں تکلیف میں ہو جاتے ہیں کہ بس یہ اپنی جان لے لیتے ہیں. ان کا ایک ایک لمحہ اتنی یعنی اذیت میں ہوتا ہے, اس لیے اپنی جان لیتے ہیں. اچھا جی, غزہ نے کیا بات کی ہے, غزہ کہہ رہا ہے کہ we call on American envoy Steve Witkoff to visit the sector's hospitals and witness the dire state of their conditions. امریکہ ڈینائی کر رہا ہے اسٹارویشن نہیں ہو رہی, اسرائیل بھی ڈینائی کر رہا ہے. تو غزہ نے کہا ہے یہ اسٹیو وٹکاف صاحب تشریف لا رہے ہیں تو غزہ آ جائیں اور دیکھ لیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اور بی بی سی کے ایک جرنلسٹ ہیں, وہ اس جہاز میں سوار تھے جو ایئر ڈراپ کر رہا تھا, اور اس میں پھر یہ جو بھی جہاز ایئر ڈراپ کرتے ہیں اس میں اسرائیلی فوج بھی ہوتی ہے تاکہ یہ کوئی جناب اس کی فوٹیج نہ بنا لے. تو بی بی سی نے فوٹیج بنانے کی کوشش کی, اسرائیلی آرمی نے روک دیا. تو پھر جو بی بی سی کے جرنلسٹ ہیں انہوں نے بتایا کہ میں خود اپنی آنکھوں سے یہاں پر کیا دیکھ رہا ہوں, اور انہوں نے بتایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نیچے مکمل تباہی آ چکی ہے, مکمل انہوں نے ڈسٹرکشن پھیلا دی ہے, اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. تو ویسٹ میں بالکل جو اسرائیل کا جو بیانیہ ہے وہ ڈسٹرائے ہو چکا ہے. تو اسرائیل ایک گیمبل کھیل رہا ہے کہ یہ ہماری ریپیوٹ کا تباہ ہونا, یہ ویسٹ کا بدل جانا, امریکہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, اور ریپیوٹ یہ ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا, اور ہم جو ہے وہ فلسطینیوں کو ختم کر دیں گے اور اپنا اپارتھائڈ جو اسٹیٹس ہے وہ ختم کریں گے. تو یہ بہرحال ان کی ایک گھمنڈ ہے. جو فرانسسکا البنیز ہیں یو این کی, انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل ڈرتا ہے اس ٹروتھ سے کہ اگر وہ سامنے آ گیا, جو وار کرائمز اس نے کمٹ کیے ہیں, اس ٹروتھ کو سامنے آنے سے وہ ڈرتا ہے. اور نیو یارک ٹائمز نے غزہ میں جو بچے فاقوں کا شکار ہیں ان کی تصاویر پہلے پیج کے اوپر شائع کر دی ہیں. نیو یارک ٹائم نے, سب سے بڑا سپورٹر اسرائیل کا, اس نے پہلے پیج کے اوپر ان کی بچوں کی تصاویر جو فاقہ زدہ ہیں وہ شیئر کر دی ہیں. اور ساتھ نیو یارک ٹائم نے کہا ہے کہ ایئر ڈراپ کرنے سے غزہ میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اچھا, فلسطینی ریزسٹنس نے اٹیک کیا ہے, اسٹرائکس اسرائیلی وہیکلز ان غزہ اینڈ انفلکٹ کیجوالٹیز. آج جب اسرائیلی فوج وہاں سے نکل رہی ہے اور یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم نے تازہ ترین آپریشن میں کامیابی حاصل کر لی ہے جو مارچ میں شروع ہوا تھا, تو آج بھی ان کی ہلاکتیں وہاں پر ہوئی ہیں. اچھا, امریکن سینٹ کے اندر قرارداد لائی گئی ہے. برنی سینڈر لکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے لیے جو اسلحہ ایکسپورٹ ہے وہ بند کی جائے, اسلحہ ایکسپورٹ جو ہے وہ وہاں پر بند کی جائے. برنی سینڈر نے کہا نتنیاہو از ڈسگسٹنگ لائر اینڈ چلڈرن آر سٹارونگ ٹو ڈیتھ ان غزہ. یہ انہوں نے امریکی کانگریس میں کھڑے ہو کر بات کی. اور ایک اور سینیٹر نے کہا
6,000 food trucks are waiting at the border and children are starving. یہ بھی انسانیت کا ایک الگ المیہ ہے. ایک ناظرین وہ قحط ہوتا ہے, وہ واقع ہوتے ہیں کہ خشک سالی ہو گئی, کوئی دور دراز کا علاقہ, دنیا کی نظر نہیں پڑی, وہاں پر کھانا نہیں پہنچا. یہ تو دنیا میں کبھی بھی کہیں بھی نہیں ہوا کہ ہزاروں ٹرکس باہر کھڑے ہیں, ان میں کھانا گل سڑ رہا ہے, خراب ہو رہا ہے, اور اندر دیوار کی دوسری طرف فلسطینی بھوک سے مارے جائیں. تو یہ ہزاروں ٹرکس داخل ہو جائیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ صرف اتنی ہی بات ہے, یہ صرف اتنی ہی دیوار توڑنے والی بات ہے. یہ ان کی بزدلی کے اوپر یہ جینوسائیڈ جاری ہے. جس دن انہوں نے یہ اتنی بہادری کر لی, اس دن لگ پتا جائے گا. تو یہ ذرا 1000 ٹرکس اندر داخل کریں, 500 ہی کر دیں, تو ان کو پتا لگ جائے گا کہ نہیں اب معاملات جب ہاتھوں سے نکل رہے ہیں. تو یہ دنیا کا ایک عجب المیہ ہے. اندر باہر کھانا ضائع ہو رہا ہے, اندر وہ ایک ایک نوالے کو ترس کر بھوک سے 21ویں صدی میں مرنا. اور ایک ہے کہ دنیا کی نظر نہیں پڑی, اور جہاں پر دنیا کی صبح شام نظر ہے وہاں پر یہ ہونا. یہ بہرحال ایک پتہ نہیں کیا چیز ہے جو دنیا کے انسان سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کون سی دنیا ہے. اچھا جی, فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر, اس نے ایک اور انٹرویو میں اس کو مکمل وار کرائم جو ڈکلیئر کر دیا. اسرائیلی ایلیٹ وہ نکل رہی ہے, اور اسرائیل کے اندر ایک ڈویژن جو بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ وہ ان اقدامات کو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم, ظاہر ہے کہ ایک انتہا پسند سوسائٹی وہ تو کھڑی نتنیاہو کے ساتھ, لیکن یہ بڑے انفلوئنشل لوگ جو باہر جا کر انٹرویوز دے رہے ہیں, وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے. We have killed enough and destroyed enough in Gaza. Former Israeli Prime Minister, ہم نے بہت تباہی مچا دیا وہاں پر. There are number of events in Gaza جن کو war crimes ہے وہ کہا جا سکتا ہے, and even much more than that. اور غزہ کی جو جنگ ہے یہ illegitimate ہے, اور یہ پرسنل اور پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے نتنیاہو آگے چلا رہا ہے. And as a result our soldiers are being killed. اور فوجی ہمارے مرتے چلے جا رہے ہیں. نتنیاہو must be tried for the crimes. اس کو وار کرائمز میں لے کر جانا چاہیے نتنیاہو کا, اس میں ٹرائل ہونا چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے. ہی کمٹس ڈیلی اگینسٹ دی اسٹیٹ آف اسرائیل اینڈ اٹس پیپل. یہ ڈیلی وار کرائم جب وہ کر رہا ہے, یہ یعنی کہ ان کی صورتحال ہے. اور بالکل یہ اسرائیل کی ایگزسٹنس کا راستہ نہیں ہے جو اس نے لیا ہوا ہے, اور یہ وقت ثابت کرے گا. چائنا اور رشیا جو ہے وہ نیول ڈرلز کر رہے ہیں. چائنیز اینڈ رشین نیویز ٹو کنڈکٹ جوائنٹ سی ڈرلز, 6th جوائنٹ میری ٹائم پیٹرول. دونوں ملک یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ان کی براہ راست جنگ نیٹو سے ہوگی, امریکہ سے ہوگی, تو اس کی جو ہے وہ دونوں تیاری کر رہے ہیں. یہ جناب علی اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.